नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। कश्मीर पुलिस ने इंतहाई ढठाई और बेशर्मी के साथ कच्चे के डाकुओं से मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए में खुद उन्हीं के मारे जाने वाले 8 डाकुओं की लाशें खरीद ली, जिसमें रहीम यार खान पुलिस का वो बहादुर दलेर इन्फॉर्मर उस्मान चांडियो की लाश भी शामिल है, जिस उस्मान चांडियो ने इंतहाई दिलेरी, बहादुरी, जुर्रत के साथ जो है खुद इन डाकुओं के असले से उन 7 डाकुओं को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। अब उस उस्मान चांडियो के हाथों हलाक होने वाले उन 7 डाकुओं को अपना मुकाबला जाहिर करने के लिए खुद उन्हीं की लाशों पर जो है अपनी बहादुरी और दिलेरी की इमारत तामीर करने के लिए खुद कश्मीर पुलिस ने सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह को दावत दी है और उन्हें कहा है कि वो इस जाली ड्रामाई पुलिस मुकाबले की ओनरशिप लेकर इसके जिम्मेवार पुलिस अफसरों को तारीफी असनाद देने का ऐलान करें। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। ये कुछ तस्वीरें नाज़रीन इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। इन तस्वीरों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो है वो कहानियां मौजूद है। इस पर भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है इस एक तस्वीर से करते हैं। ये तस्वीर जो है सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की है। इनके साथ दूसरी तस्वीर में जो है वो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि वो कौन है। ये सिंध पुलिस के आईजी हैं। ये दोनों जो है एक हेलीकॉप्टर में हैं। हेलीकॉप्टर का सफ़र जो है 5 मिनट का नहीं बल्कि ये आधे घंटे से ज़्यादा का सफ़र है, कराची से हैदराबाद का। अब आप देख रहे हैं कि सिंध के वज़ीर आला ने ख़ुद को मसरूफ़ कर दिया है लैपटॉप में। हालांकि कोई ऐसी मसरूफियत नहीं है, लेकिन उन्होंने ख़ुद को मसरूफ़ करके अपने साथ ड्यूटी देने वाले आईजी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। तस्वीर में दोनों की बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों को अंदाज़ा हो सकेगा कि दोनों में कितनी दूरियां इस वक्त पाई जाती हैं। दरिया या नदी के इस वक्त 2 किनारे का जो है वो ये एक तरीके से मंजर पेश कर रहे हैं दोनों, यानी कि सिंध के वजीर आला और ख़ुद आईजी सिंध। आईजी सिंध इस तरीके से फ़िज़ाई नज़ारा देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से जैसे कि ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने जो है वो हवाई सफ़र किया है। यकीनन बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया होगा, लेकिन जिस तरीके से सिंध के वज़ीर आला ने ख़ुद को गैर ज़रूरी तौर पर मसरूफ़ रखने के लिए या मसरूफ़ ज़ाहिर करने के लिए लैपटॉप का सहारा लिया, इसी तरीके से काबिल एहतराम आईजी ग़ुलाम नबी मेमन ने भी जो है ख़ुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने के लिए जो है खिड़की से नीचे का मंजर देख रहे हैं, जहाँ से वो अभी अभी आए हैं और हेलीकॉप्टर में सवार हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद को मसरूफ जाहिर करने के लिए। दोनों के अंदर दूरियां, दोनों के अंदर जो खिंचाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी कि एक इस वक्त हाकिम है और दूसरा उनका महकूम है, एक ऑफिसर है और दूसरा उनका बॉडीगार्ड है। कहते हैं नौकर की ते नखरा की। जाहिर है कि वो सिंध के वजीर आला हैं और आप सिंध पुलिस के आईजी हैं। आईजी मीन्स आप चीफ सिक्योरिटी गार्ड हैं। इस वक्त आपकी ड्यूटी सिंध के वजीर आला की गार्ड की हैसियत से है और उन्होंने जो है वो फासला उतना ही रखा है जितना फासला एक मालिक और नौकर के दरमियान रखना चाहिए। इंतहाई माजरत के साथ दिल पर जबर करते हुए मुझे ये जुमले इस वक्त कहना पड़ रहे हैं। मेरे इन जुमलों के कहने का मतलब खुदा ना खास्ता किसी की यानी कि हद तक करना नहीं है, किसी की इंसल्ट करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। तस्वीर जो कुछ इस वक्त जाहिर कर रही है, तस्वीर भी मुझ तक किसी ने पहुंचाई है, तस्वीर देखकर मैं भी
حیرت زدہ ہو گیا تھا کہ کل تک گھی شکر ہونے والی یہ تصویر بھی آپ لوگ دیکھیں عید کی ہے، کس طریقے سے بغل گیر ہو رہے ہیں، جیسے کہ بہت ہی قریبی دوست ہوں، تو بچھڑے میں جس طرح آپس سے ملتے ہیں، یہ تصویر تو یہ سب کچھ کہہ رہی ہے۔ لیکن یہ تازہ ترین تصویر جو آپ لوگوں کو میں نے دکھائی ہے، جو ابھی بھی اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آخر ان دونوں تصویروں میں جو شخصیات تو ایک ہی ہیں، ان میں یہ تبدیلی کیسے؟ جی ہاں، تبدیلی وہی جو کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے۔ اب مجھے یقین سے میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری جو اطلاعات ہے اس فیصلے میں جو ہے غلام نبی میمن کا کوئی ہاتھ نہیں، ان کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ یہ فیصلہ یا اس کی شروعات تو 2017 میں ہوئی تھی، اور اس وقت غالباً اگر میری اطلاعات غلط نہیں تو اس وقت تو غلام نبی میمن جو ہے پاکستان میں بھی نہیں تھے، لندن میں تھے، وہ تو اس کے بعد پاکستان آئے۔ تو یہ تو اس فیصلے کی جو داغ بیل یا اس کی جو بیج ہے، یہ تو اس وقت 2017 میں بویا گیا تھا، جو ابھی اس وقت ایک تناور درخت بن گیا ہے یا بن چکا تھا اس وقت، اس کو ایمرج جو ہے وہ اس وقت کیا گیا، یا موقع کی طاق میں تھے کہ کب کسی سندھ کے آئی جی کا دوبارہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ٹکراؤ ہو جائے، تو پھر اس فیصلے کو اناؤنسمنٹ کر کے اس کمزور ترین آئی جی کو ایک بار پھر جو ہے وہ ٹونک پلا کر مضبوط یا فولاد بنایا جائے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ تو کچھ اس طرح سے جو ہے وہ اس وقت اس کو اناؤنس کرنے کا اس سے اور زیادہ کیا مطلب نکل سکتا ہے؟ یہی سب کچھ جو ہے آئی جی کے جو حمایتی ہیں اور آئی جی پر جو تنقید کرنے والے ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اس میں آئی جی کا اپنا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس فیصلے سے تو آئی جی کو نقصان ہی نقصان ہوا۔ سب سے بڑا نقصان یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، دوریاں پیدا ہو گئی ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ اور خود آئی جی سندھ کے مابین۔ عاشورہ کی ڈیوٹی میں جو ہے وہ حیدرآباد میں جو تصویریں آئی ہیں سوشل میڈیا پر، کراچی میں جو تصویریں سوشل میڈیا پر آئی ہیں، بہت ہی دور دور رہے ہیں آئی جی سندھ، اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ ان سے نہ صرف دور دور رہیں بلکہ وہ انہیں مسلسل نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ بڑی بے رخی کا مظاہرہ جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے برتا گیا اپنے ہی اکلوتے آئی جی غلام نبی میمن سے۔ یقیناً میرا جو خیال ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی جو ہے اپنے ہی آئی جی سے متعلق غلط فہمی ہو گئی۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، وہ رسی کو بھی سانپ سمجھتا ہے۔ یقیناً سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے انہیں دکھ یا تکلیف پہلے اے ڈی خواجہ سے پہنچی تھی، اب اسی تکلیف کو دیکھتے ہوئے جب یہ دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہو گئی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں، تو وہ انہیں وہ واقعہ یاد آ گیا، اور وہ ان واقعے کو اس واقعے سے نتی کر کے وہ وہی غم و غصہ اور وہی قہر آلود نگاہوں سے جو ہے وہ اس وقت کے آئی جی غلام نبی میمن کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ غلام نبی میمن کا جو ہے نہ تو اس واقعے سے لینا دینا ہے، اور نہ ہی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس واقعے سے بھی ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب اگر میں یہاں پر یہ کہوں کہ خود مراد علی شاہ جو ہے وہ بندہ شناس نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس وقت اے ڈی خواجہ کی سلیکشن بھی خود مراد علی شاہ کی اپنی تھی، یعنی ان کا اپنا اوڑ بھی انہیں سندھ کا آئی جی بنانے میں شامل تھا، اور غلام نبی میمن کو بھی سندھ کا آئی جی بنوانے میں جو ایک مرکزی کردار تھا وہ خود مراد علی شاہ کا تھا۔ تو اب مراد علی شاہ ہی جو ہے وہ ان سے کھچے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس تصویر میں انتہائی شاکی نظر آ رہے ہیں۔ انہیں یقیناً اپنے ہی آئی جی سے بہت زیادہ شکوہ ہے کہ انہوں نے اس سے بھی دھوکہ دیا، انہیں بھی اندھیرے میں رکھا۔ اتنا سب کچھ اندرون خانہ ہوتا رہا، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے کانوں کان اس کی خبر نہیں، اور جب فیصلہ سب نے سنا تو خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی سنا، جس پر انہیں بہت دکھ ہوا کہ ان کی اپنی چوائس کتنی غلط نکلی۔
ان کا اپنا سلیکشن آئی جی سندھ کی حیثیت سے، یعنی کہ 2 جون 2022 کو جو اناؤنسمنٹ ہوا تھا آئی جی سندھ کی حیثیت سے غلام نبی کا، وہ فیصلہ اب احساس ہوا مراد علی شاہ کو کہ یہ ان کا فیصلہ غلط تھا. انہوں نے خود اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے کلاڑی ماری تھی ان کو سندھ کا آئی جی بنانے کی شکل میں. اب انہیں جو ہے وہ اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. اب کیا پچھتاوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. کہتے ہیں نا سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئیں تو کیا ہوا. لیکن ابھی دوبارہ اپنے سب کچھ لٹوانے کے لیے کشمور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ، جہاں ان کو مدعو کیا گیا ہے، اور وہ ایک جعلی پولیس مقابلے کی اونرشپ کے لیے انہیں قربانی کا بکرا خود کشمور پولیس جو ہے وہ بنانے جا رہی. یہ پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. تو یہ تصویر جو تھی سندھ کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی سندھ کی، وہ یہ سب کچھ کہہ رہی ہے چیخ چیخ کر. اس پر میں نے اپنا یہ بیلاگ تبصرہ کیا. اب یہ دوسری تصویر ناظرین آپ لوگ دیکھیں. یہ دوسری تصویر جو ہے یہ سندھ کے 3 پولیس افسروں کی ہے. تینوں میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد جو ہے اس نگراں سیٹ اپ میں آ سکتے ہیں. یہ بہت ہی قابل اعتماد ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کی بھی یہ رپورٹ ہے، اور قیامت گل کو یہ رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے حلقوں سے ملی ہے. اب اس میں جو حساس اداروں سے جو ہے یہ آؤٹ پٹ پہنچایا گیا ہے، آیا گیا ہے نمائندوں کے ذریعے، کہ ان تینوں میں سے یا تو کوئی ایک نگراں سیٹ اپ میں آ جائے گا، دونوں بھی آ سکتے ہیں، اور تینوں بھی آ سکتے ہیں. اب تھوڑی تھوڑی جو ہے بایوگرافی، یہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہسٹری میں بتاتا چلوں. اس میں جو درمیان میں ہے یہ ہے سلیم اختر صدیقی. جو لوگ میرا یہ ویلاگ جو ہے شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ سلیم اختر صدیقی جو ہے یہ ہمارے پروگراموں میں بہت بار جو ہے یہ آ چکے ہیں، اور ان کا کئی دفعہ جو ہے میں انٹرویو کر چکا ہوں. بڑے انقلابی ہیں، بڑے چونکا دینے والے ہیں، اور پولیس کے بڑے بڑے مگرمچھوں کے خلاف جو ہے بہت خوفناک قسم کے یہ انکشافات کر چکے ہیں. یہ پولیس کے ریٹائرڈ ڈی آئی جی ہیں، اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں گریڈ 22 بھی ملنے جا رہا ہے عدالتی حکم کے ذریعے. یہ بھی معلوم ہوا ہے. سلیم اختر صدیقی کو یہ اعزاز حاصل ہے پاکستان بھر کی پولیس میں کہ سابقہ صدر پاکستان اور پیپلز پارٹی کے روح رواں جو ہے آصف علی زرداری کو ایک بار بھی نہیں 2 بار گرفتار کرنے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانے اور انہیں اس طرح کے سلاخوں پیچھے دھکیلنے کا جو اعزاز ہے وہ سلیم اختر صدیقی کو حاصل ہے. پاکستان کے کسی اور پولیس والے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. یہ ان کی ایک انفرادی پوزیشن ہے اس معاملے میں. یہ ان کا ایک ایسا تاریخ ساز کارنامہ ہے جسے کوئی اور پولیس افسر سر انجام نہیں دے سکا. یہ بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی اور پولیس افسر تیار نہیں تھا، یا پھر ان کے کاندھوں میں اتنی جرت، اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا بوجھ اٹھا سکے جو بوجھ خود سلیم اختر صدیقی اٹھا چکے ہیں. یہ ان کا کارنامہ ہے. دوسرا جو ان کا کارنامہ ہے، پاکستان کی پولیس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ایک اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو 13 سال تک مسلسل او ایس ڈی رہنے کا بھی ان کا اپنا ہی ایک ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی اور نہیں توڑ سکا. انہیں کیوں نہیں ترقی دی گئی، انہیں کیوں نہیں پوسٹنگ دی گئی، انہیں کیوں مسلسل او ایس ڈی بنائے رکھا گیا، اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلے میں اس کا حال بیان کر چکا ہوں. یہ تو تھی سلیم اختر صدیقی کی صورتحال. دائیں جانب ہیں راؤ انوار. کراچی پولیس کے لیے نئے نہیں ہیں، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ملیر میں رہیں، کافی عرصہ رہیں، اور کراچی میں دہشت گردوں کے حوالے سے جو خونریز مقابلے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکا. ریکارڈ تعداد میں انہوں نے مقابلے کیے تھے، اور کراچی پولیس آپریشن کے
گنے چنے لوگوں میں وہ رہ گئے ہیں. بڑے نامور لوگ سب کے سب جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں. راؤ انوار ان میں سے ایک ہیں جو اب تک ہیں. فاروق دادا کا نام سب نے سنا ہوگا. ایک زمانے میں جب اسے پولیس پکڑ چکی تھی، مقابلے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا سوائے راؤ انوار کے. یہ ان کا ایک تاریخ ساز کارنامہ تھا. اور بہت سارے، یعنی کہ طالبان تو کوئی گنتی نہیں ہے کتنے دہشت گردوں کو وہ ہلاک کر چکے ہیں پولیس مقابلوں میں. بہت بڑا ان کا ایک نام ہے اور یہی ان کی پہچان ہے. یہ جو آخر میں ہے یہ ہے پیر فرید جان سرندی. یہ پیپلز پارٹی سے ان کا بہت گہرا پرانا تعلق رہا ہے. پیپلز فیڈریشن کے جو ہے یہ کبھی صدر بھی رہ چکے ہیں. پیپلز پارٹی میں شہید بے نظیر بھٹو کے گارڈ کے یہ چیف سیکورٹی گارڈ کے طور پر بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. اور پھر بعد میں جو ہے پولیس کی سازشوں کا شکار ہونے کے بعد جو ہے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا تھا. ان سمیت کوئی 14 12 13 پی ایس پی افسروں کے ایس ایس پیز کی رپورٹ جو ہے اے ڈی خواجہ نے اپنے زمانے میں بھجوائی تھی. اے ڈی خواجہ کا بھی یہی ایک بہت بڑا تاریخ ساز ان کا ایک کارنامہ تھا کہ انہوں نے ایک ہی رپورٹ میں 14 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو نشانہ بنایا تھا. ان کی کرپشن، ان کی لاقانونیت کو بمع دستاویزات کے ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ اجاگر کر کے اسٹیبلشمنٹ کو بھجوایا کہ ان کو ڈسمس فرام سروس کر دیا جائے. یہ پولیس کے فورس کے لیے بدنما دبا ہے. اب پولیس فورس ظاہر ہے جب اس کی انکوائری ڈاکٹر مجیب کو دے دی گئی تھی، اس وقت آئی جی ریلوے تھے جو کہ خود بیچمنٹ تھے اے ڈی خواجہ کے. اب اے ڈی خواجہ اصول پرست تھے، وہ اصول پرست نہیں تھے ان کے مقابلے میں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہتے ہیں بعد میں مبینہ طور پر تمام سے اوپن دکانداری چلی، 25 لاکھ روپے دے کے سب کو بحال کر دیا تھا. اور یہ 25 لاکھ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، نہ دے سکے تو ان پر ان کا جرم جو ہے وہ ثابت کروا کے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا. موصوف جو ہے پیر فرید جان سرندی پاکستان کے سب سے بڑے جذباتی جو اداکار تھے، محمد علی کے سگے بھانجے بھی بتائے جاتے ہیں. اب ان تینوں میں سے جو ہے یا تو تینوں کے تینوں جو ہے یہ اس نگراں سیٹ اپ میں آ رہے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک آئے گا یا دو آئے گا یا پھر تینوں آ جائیں گے. زیادہ چانس جو ہے وہ جو میری معلومات کے مطابق سلیم اختر صدیقی کو صوبائی وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے. انہی کے ساتھ ممکن ہے راؤ انوار کو بنایا جائے یا انہیں کوئی اور وزارت دی جائے یا انہیں پھر نیب کی خدمات انہیں دی جائے. کچھ نہ کچھ ان سب کو جو ہے وہ اہم پوزیشنیں جو ہے نگراں سیٹ اپ میں دی جا رہی ہیں. اگر یہ نگراں سیٹ اپ میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی خوفناک جو ہے ریفلیکشن جو ہے یہ ظاہر کرے گا کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے. یعنی تباہی ہے. جام صادق کا دور جو ہے وہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے انہوں نے دیوار سے لگایا تھا جام صادق نے، اسی دور میں خود سلیم اختر صدیقی ایس پی سی آئی اے ہوا کرتے تھے، اور اسی دور میں جو ہے آصف علی زرداری کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی تھی اسی دور میں. تو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، وہی دور پیچھے چلا جائے گا. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی آ جاتا ہے تو یہ پھر جو ہے وہ اس پارٹی کے لیے مشکلات جو ہے وہ پیدا کر دی جائے گی. اچھا، اب اصل خبر پر جانے سے پہلے ایک دو خبریں اور میں اس میں ابھی مجھے اس میں ظاہر کرنی. دو خبریں اور ہیں اس کے اندر. ایک تو جو ہے کیا نام ہے ان کا، طارق داریجو کا ایک بھانجا ہے یا پھر داماد ہے. یہ ساجد داریجو جو ہے یہ چاکی واڑہ تھانے کے ایس ایچ او ہیں. انہیں نہ کوئی چھیڑ سکتا ہے، نہ کوئی ہٹا سکتا ہے، نہ کوئی ادھر کر سکتا ہے، کیونکہ ان کی پش پر جہاں ایک ڈی آئی جی طارق داریجو کھڑے ہیں تو دوسری طرف جو ہے خود سیکٹری اسٹیبلشمنٹ انعام اللہ داریجو. تو ان کے علاقے میں جو بھی کچھ ہے انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. دوسری طرف سہیل خاسخیلی جو کہ ابھی ان کے معطلی کی سیاہی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی، پاکستان بازار انہیں دوبارہ بحال کر کے ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں یہ ایرانی ڈیزل
اسمگل شدہ جو ہے کھلے عام فروخت کرتے تھے. انہیں کسی کا خوف ڈر نہیں تھا. پھر کہتے ہیں بحال ہو گیا کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اکرم آرائیں کوئی نہیں کہہ سکتا. خیر اب چلتے ہیں جو ہماری اصل میں ٹاپ اسٹوری ہیں کہ کس طریقے سے سندھ کے وزیر اعلیٰ خود ماموں بننے کی خواہش مند ہیں یا کہ انہیں ماموں بنایا جا رہا ہے یا پھر ان کی ساکھ اتنی گر چکی ہے سیاسی کہ انہیں بھی اس قسم کے ٹوپی ڈرامے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے سندھ کے لوگوں کی حمایت لینے کے لیے یا سندھ کے لوگوں میں اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے کہ آنے والے الیکشن میں انہیں لوگ ووٹ دیں. بیوقوف نہیں ہیں لوگ. سندھ کے لوگ جو ہے وہ ناک سے روٹی نہیں کھاتے, منہ سے روٹی کھاتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ جو کشمور میں جو 8 ڈاکو مارے گئے اس کی حقیقت کیا ہے. اونرشپ لینے کے لیے سی ایم وہاں پہنچ گئے ہیں. پریس کانفرنس بھی کہتے ہیں کہ کل لی گئی ہے اور ان 8 ڈاکوؤں کو بمائے جو ہے یہ جو انفارمر تھا عثمان چانڈیو رحیم یار خان پولیس کے ایس ایس پی رضوان گوندل کا, انہیں بھی جو ہے وہ ہلاکت کو جو ہے کشمور پولیس نے اپنا کارنامہ ظاہر کر دیا ہے اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے ایک طریقے سے اپنی اسٹیمپ لگا دی ہے کہ ہاں یہ پولیس مقابلہ اصلی ہے اور یہ کشمور پولیس نے ہی سر انجام دیا ہے. اور یقیناً ہم جو ہے وہ تمغے جو ہے وہ جو صدارتی ایوارڈ ہیں کیا نام ہے اس کے, کیا نام ہے, ستارہ ہلال, ستارہ شجاعت, یہ سب کے سب انہی کو دیے جائیں گے مرے ہوئے مردار شکار کو اپنا شکار ظاہر کرنے پر. میں نے کہا تھا نا بے شرمی کی اور ڈٹائی کی جو ہے یہ کشمور پولیس نے حد کر دی ہے. 1 کروڑ روپے میں یہ لاشیں خریدی گئی ہے ڈاکوؤں کی. لاشیں خریدنے کے بعد ہی تو انہوں نے جو ہے اپنی بہادری کا جو ہے وہ جھنڈا گاڑ دیا کہ یہ ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے. چونکہ لاش ہمارے پاس ہیں ان ڈاکوؤں کی تو لہٰذا انہیں ہم نے ہلاک کیا ہے. ایک ایسا مقابلہ جس میں سپاہی کو خراش تک بھی نہیں آئی. یعنی کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. بھائی اگر آپ نے مقابلہ ظاہر کیا 8 ڈاکو آپ نے مار دیے تو آپ کے اپنے بندے کوئی زخمی نہیں ہوا. آپ نے صرف اپنی گولیاں خالی کر دی اور وہاں ان کے مرے وہ کے جسموں سے جو ہے وہ پولیس کے کلاشنکوفوں کے خول تو آپ نے برآمد کروا دیے. ڈاکٹروں کو رشوت دے کر, جیسے 1 کروڑ روپے دے کر آپ نے لاشیں لے لی. اس طریقے سے وہاں کے ایم ایل اوز کو بھی آپ نے پیسے دے کر یہی رپورٹ بنوائی ہے کہ ان کی ہلاکتیں جو ہے یہ پولیس کی گولیوں سے ہوئی ہے. یعنی جھوٹ 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 جھوٹ, شرم ان کو نہیں آتی ہے اتنے دن دیہڑے جھوٹ بولتے ہوئے. یہ سب کے سب جو ہے مارے گئے ہیں عثمان چانڈیوں سے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب, آئی جی غلام نبی میمن صاحب, مجھے تو آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی اس گیم کا حصہ بن جائیں گے. آپ تو آئی بی سے بھی اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اگر آئی بی سے آپ اس کی تصدیق نہیں کرا سکتے تو کم از کم خدا را رحیم یار خان کی جو ایس ایس پی ہے رضوان گوندل سے آپ رابطہ کریں اور ان سے وہ ویڈیو منگوائیں جو ویڈیو جو ہے اس عثمان چانڈیوں نے اپنی ہلاکت سے 4 گھنٹے پہلے بنوائی تھی. خود اس جانو انڈر کی ہلاکت کی جب اس کو گولیاں مارتا ہے تو اسے اپنا کارنامہ ظاہر کرنے کے لیے اپنے ہی موبائل سے اس کی ویڈیو بنا کر ایس ایس پی رحیمی خان کو اسی وقت بھجوا دیتا ہے. ٹائمنگ اس پر موجود ہے. اس وقت تو اپنی کشمور پولیس کے ایس ایس پی, ان کے تمام اسٹاف بمائے سوچو سب گھروں میں سو رہے تھے یا شرابیں پی کر مدوش تھے کہیں پر. ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے علاقے میں کیا کچھ ہو گیا, کتنا بڑا طوفان, کتنی بڑی قیامت وہاں سے گزر چکی. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا. ان کے علم میں تو بات اس وقت آئی جب خود کشمور کے ایس ایس پی کو جو ہے رحیم یار خان کے ایس ایس پی رضوان گوندل نے فون کر کے ان سے مدد مانگی کہ میرا انفارمر جو ہے وہ نرغے میں اسے خدا کے واسطے نکالا جائے. مدد مانگی گئی تھی تب ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے علاقے میں, اتنا بڑا واقعہ اور ہمیں پتہ نہ چلا. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی مدد نہیں کی اور اس بہادر ترین انفارمر کو جو ہے ان بہڑیوں کے, ان ویشیوں کے, ان ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور کس بے دردی کے ساتھ ان ڈاکوؤں نے اس سے ہلاک کیا. تو یہ اب جو ہے وہ دوسروں کی لاشوں پر انہیں اپنے
ترقیوں کے، اپنی بہادری کے، اپنے کامرانی کے، اپنے شجاعت کے محل تعمیر کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی ہے. یعنی کہ اندر کا انسان، ان کا ضمیر جو ہے ان کا مر چکا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کیا؟ یعنی اس ڈاکوں کی کمین گاہ میں جہاں ان کے فرشتے نہیں جا سکتے ہیں، ان کی کمین گاہ میں جو ہے وہ بہادر ترین پولیس کا انفارمر جو ہے عثمان چانڈیو چلا گیا، اور اس نے خود ان ڈاکوؤں کی اپنے اسلحے سے جو ہے وہ انہیں فائرنگ کر کے ہلاک کری. کوئی فلمی سین نہیں ہے، یہ کوئی فلم کا حصہ نہیں ہے کہ انڈین فلم یا پاکستانی فلم میں تو ایسا ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن اس جواں مرد نے، اس دلیر نے، اس بہادر نے، اس جرت من انسان نے جو ہے، جو کہ انفارمر تھا رحیم یار خان پولیس کا، اس نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ وہاں پہنچ کر اپنا کام اس نے کر دیا. اب اسے وہاں سے نکالے کون؟ اس کا جو ہے کوئی کمک اس کے پاس نہیں تھی، کوئی بیکنگ اس کے پاس نہیں تھی. ایس ایس پی سے وہ رابطے میں اس وقت تک نہیں تھا، نہ ہی ایس ایس پی نے ان کے لیے کوئی سیف سائٹ کا بندوبست کیا تھا. موت کے منہ سے انہیں نکالنے کا کسی نے بھی کوئی سامان فراہم نہیں کیا، اور وہی ہوا کہ وہ ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ انہیں ہلاک کیا گیا. آئی جی غلام نبی میمن صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ صاحب اور امجد شیخ صاحب، اس ایف آئی آر کو آپ کہاں لے کے جاؤ گے؟ ایف آئی آر جو اس پر اسکرین پر نظر آ رہی، یہ خود رحیم یار خان پولیس کی ایف آئی آر ہے. عظیم، اس ایف آئی آر میں پورا واقعہ کا تذکرہ ہے. یعنی یہ روز روشن کی طرح سے آیا ہے کہ یہ اس کو کلیم کوئی نہیں کر سکتا. نہ رحیم یار خان پولیس تو کلیم نہیں کر رہی اس کو. ہاں، اتنا کلیم کرنے کا ان کا اخلاقی قانونی لحاظ سے حق ہے کہ وہ انفارمر جو ہے وہ ان کا تھا، کارنامہ انفارمر کا ہے. ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. کن کا؟ کشمور پولیس کا. اب یہ جو علاقہ ہے جہاں یہ گیل پور تھانہ جو ہے، گیل پور تھانہ، یہ کشمور کا ایک تھانہ ہے، یہ گیل پور تھانہ ہو گیا. اور یہاں ایک تھانہ گوڑکی کا ہے، رونتی، اور ایک تھانہ ہے ماچ کا. یہ تینوں تھانوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، پنجاب اور سندھ کی سرحدیں ملتی ہے. یہ جو ماچ کا تھانہ ہے یہ رحیم یار خان کا، اور رونتی جو ہے وہ گوڑکی کا ہے، اور یہ گیل پور جو ہے یہ کشمور کا تھانہ ہے. اب یہ ناظرین، یہ جو ایف آئی آر آپ لوگ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایف آئی آر جو ہے یہ وہاں کی ہے، کیا نام ہے اس کا، رحیم یار خان کا ہے. یہ تھانہ جو ہے میں نے بتایا تھا نا، موچ کا تھانے کی یہ ایف آئی آر ہے. اب تھانہ موچ کا کی ایف آئی آر ہے. ایف آئی آر نمبر جو ہے 31/2023 31/2023 کا یہ ایف آئی آر نمبر ہے. اور اس میں جو ہے بجرم دفعہ جو ہے 302 324 353 اور 156 186 145 149 پی پی سی. اچھا، وقاص اللہ جو ہے، وقاص اللہ دتا ایس ایچ او ہیں وہاں کے موچکو کے. یہ تھانہ جو ہے موچکو نہیں ہے، ماچ کا تھانہ ہے. اب یہ پوری ایف آئی آر میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ پوری ایف آئی آر آپ پڑھیں تو اس میں یہ پورا کا پورا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. یہ ایف آئی آر کٹی ہے تو اب ایک واقعے کی تو ایک ایف آئی آر ہوگی نا، تو یہ ایف آئی آر آپ کہاں لے کے جاؤ گے؟ آئی جی غلام نبی میمن صاحب اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب، آپ کیسے ماموں بن گئے؟ کشمور کے نوجوان ایس ایس پی امجد شیخ صاحب، آپ اب علاقہ آپ لوگوں کا ہے، محض علاقہ آپ لوگوں کا ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ لوگ کتنا بڑا فائدہ اس وقت اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں سے لڑنے میں پوری طریقے سے ناکام ہو گئے. کشمور کے سابقہ جو ایس ایس پی ہیں عرفان سمو کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، اور یہ کشمور پولیس میں اتنی جرت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کمین گاہ تک جا سکیں. یہ حقیقتاً جو ہے اس عثمان چانڈیو جو انفارمر ہے اس کا یہ کارنامہ ہے، اور انہیں ہی جو ہے وہ تمغہ شجاعت اور ستارہ ہلال اور جو اس کی ہیڈ منی تھی، وہ ہیڈ منی جو ہے اسی عثمان چانڈیو کو یا پھر اس کے گھر والوں کو
قانوناً اور اخلاقتاً ملنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی ہار کر جو ہے ان ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا. جان کی بازی جو ہے وہ اس کا ذمہ وار تو ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کو تو انہوں نے مار دیا تھا. اس کی موت کے ذمہ وار جو ہے خود کشمور پولیس کی بے حسی، ان کی بے رخی اور ان کا مجرمانہ فعل ہے. اگر وہ چاہتے تو وہ اس کو زندہ بچا لیتے، لیکن ان میں اتنی جرت، اتنی ہمت کہ وہ ان ڈاکوؤں کی کمینگاہ تک جا سکے، یہ ممکن نہیں ہے. پھر وہ کس ڈٹائی کے ساتھ، کس بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے مقابلہ کیا. چونکہ مقابلہ جو ہے متنازع تھا، یعنی کہ ٹوپی ڈرامہ تھا. سوشل میڈیا جو ہے وہ کل سے چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے. میں نے کل کے پروگرام میں جو ہے ساری کہانی بیان کر دی. اس وقت تک لاشیں ان کے پاس نہیں تھی. جب لاشیں نہیں تھی تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. جب لاشیں ان کے پاس آ گئی، میں نے کہا تھا کل کے پروگرام میں کہ 1 کروڑ کی بات چیت چل رہی ہے. جب لاشیں ان کے پاس آ گئی تو یہ شیر ہو گئے کہ مدعا ہمارے پاس ہے اور اب ہم اس کو کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پولیس مقابلہ ہے. پوسٹ مارٹم میں کیا ہے؟ پوسٹ مارٹم ہم چینج کرا دیں گے، ڈاکٹر سے جو کہیں گے. ڈاکٹر ہماری مرضی کی ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ دے گا اور ان کے جسموں میں سے جو گولیاں ہیں، گولیاں وہی ظاہر کرے گا جو کہ پولیس کی گولیاں ہیں. یہی سب کچھ کرنا اور یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندے کی ہلاکت جو ہے کس گولی سے ہوئی ہے. یہ کام ڈاکٹروں کا ہے. اور پاکستان کے جو ایم ایل او ہیں، ایم ایل او سے زیادہ حرام خور تو کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے کہ جو خودکشی کو قتل ظاہر کرتے ہیں اور قتل کو خودکشی کر دیتے ہیں. صرف ان کو پیسہ دو، روکڑا دو، ان سے آپ کچھ بھی کام کرائیں. یہ صرف جو ہے کشمیر یا سندھ کے اندرون سندھ کے ایم ایل اوز کا نہیں، کراچی کے ایم ایل اوز جو ہے وہ بھی قصاب خانہ بنا ہوا ہے. ان سے جس قسم کی رپورٹ آپ چاہیں ان سے آپ بنوا سکتے ہیں. یہی پولیس کا حال ہے، یہی پاکستان کی عدلیہ کا حال ہے. پولیس سے جو چاہیں آپ پیسے دو، آپ ان سے جھوٹی ایف آئی آر درج کرا دیں. یعنی کہ مرے ہوئے بندے کے خلاف بھی یہ ایف آئی آر درج کرنے سے گریز نہیں کرتے. اگر ان کی مٹھی آپ گرم کرتے ہیں تو یہ حال آپ کے ایم ایل اوز کا بھی ہے. آپ دیکھ لو نا کس طریقے سے کرے کوئی بھرے کوئی. مارنے والا جو ہے عثمان چانڈیو ہے اور عثمان چانڈیو چونکہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ گواہی نہیں دے سکتا کہ اس کو میں نے مارا ہے. تو اب کشمیر پولیس جو ہے شیر ہو گئی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گیدڑ جو ہے اگر شیر کی کھال پہن لے تو وہ شیر نہیں بن جاتا. اب یہ اس طریقے کے 50 جعلی مقابلے جو ہے وہ اپنے نام سے ظاہر کر دے، یہ دلیر نہیں بن سکتے. یہ ان کچے کے ڈاکوں کی کمینگاہ تک جانے کی جرت یا ہمت نہیں کر سکتے. اگر ان میں اتنی ہمت یا جرت ہوتی تو 4-5 گھنٹے سے جو چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ کب کا انہیں وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے. لیکن یہ بزدل ہے. ان سب لوگوں نے جو ہے وہ شیر یا چیتے کی کھالیں اوڑھ رکھی ہے. اندر سے یہ سب کے سب گیدڑ ہیں، اپنے سائے کو جن بوت سمجھ کر ڈرنے والے لوگ ہیں. یہ اتنے بہادر پولیس افسران ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے دوسروں کے ہاتھوں مارے جانے والے ڈاکوؤں کو اپنا کارنامہ ظاہر کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی. اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس ٹیم نے جتنے بھی پولیس مقابلے کیے وہ سب کے سب جعلی تھے. اب دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوگا. اس میں آ جائے گا ایاز کھیڑوں کو آگے کر دیں گے کہ جی ایاز کھیڑوں کا یہ مقابلہ تھا. ایاز کھیڑوں کو جو ہے ایک اور کیو پی ایم دو، ایک اور پی پی ایم دو، 10 لاکھ روپیہ اس کو انعام دو، اس کو فلانا دو. یہ سارے کارنامے ان کے کھاتے میں آ جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن جو ہے جاتے جاتے اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور وہ اس ڈرامے میں، اس جعلی کارروائی میں خود کو شامل نہیں کریں گے، بلکہ اس سے دور دور رہیں گے. اسی میں ان کی جو ہے وہ عافیت ہے. میرا تو اپنا ذاتی مشورہ قابل احترام آئی جی کے لیے کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اس جھوٹ نے آج نہیں تو کل کھل جانا ہے، کل نہیں تو پرسوں کھل جانا ہے. جھوٹ پھر جھوٹ ہوتا ہے، اسے جتنا بھی آپ چھپانے کی کوشش کریں وہ کبھی نہیں چھپتا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.